نے दरस नूर कुरान का सिलसिला शुरू कर दिया है। अल्लाह ताला अपने करम और फजल से हमें इस पर साबित कदमी अता फरमाए और इस सिलसिला को बाकायदगी के साथ करने की और हम सब को मोहब्बत से शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। कलमा तय्यबा क्या है? कलमा तय्यबा में ज़िक्र किन का है? कलमा तय्यबा के बारे में कुरान मजीद ने क्या फरमाया, इस बात को आज हमने समझना है। याद रखें, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर, ये सूरत है इब्राहीम, आयत नंबर है 24। आयत का नंबर क्या है? 24। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अलम तरा कैफा दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबा कशजरतिन तय्यिबा अस्लुहा साबितुम व फरउहा फिस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिम बिइज़्नि रब्बिहा व यदरिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नासी लअल्लहुम यतज़क्करून। आयत नंबर सूरत इब्राहीम की 24 और 25 है। अल्लाह ताला ने कलमा तय्यबा का जो निचोड़ है, कलमा तय्यबा का खुलासा अल्लाह ने बयान फरमा दिया। ये जो कलमा तय्यबा पढ़ के हम मुसलमान होते हैं, जिस कलमा तय्यबा को पढ़ा जाता है कसरत के साथ, और हदीस में जिसका जिक्र आया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स का आखिरी कलाम, आखिरी वक्त ये ज़बान पे कलमा जारी हो जाए, अल्लाह उसे फौरी जन्नत अता फरमा देता है। जन्नत उसके लिए लाज़म कर दी जाती है। ये कलमा तय्यबा क्या है? इस कलमा तय्यबा की मिसाल क्या है? अल्लाह पाक मुझे इसको जामे अल्फाज में, जामे और पुरअसर पुरजोर अल्फाज में बयान करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखें, सबसे पहली बात, अल्लाह ताला ने इस कलमा तय्यबा की खुद मिसाल बयान फरमाई। ये आप देखें, वो बेमिसाल है। उस बेमिसाल ने कलमा तय्यबा की मिसाल बयान फरमाई। ये कलमा शरीफ जो हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हम पढ़ते हैं। आज हमने देखना है कि पढ़ते तो सारे ही हैं, जो इस कलमे को समझ लेते हैं, इसकी मारिफत हासिल कर लेते हैं, इस कलमा को अपने दिल में उतार लेते हैं, फिर मकाम क्या हो जाता है। तो पढ़ना और है, समझना और है, और उसे दिल में उतार कर उसमें फना हो जाना, ये और बात है। तो कलमा तय्यबा क्या है? कलमा तय्यबा का मतलब है पाक बात। सारे बोलें, क्या है जी? कलिमा अरबी में कहते हैं बात को, बात, कोई बात करना। तो ये क्या है? पाक। इसलिए हम कहते हैं अव्वल कलमा तय्यब, कि पहला कलमा जो है, अव्वल कलिमा, पहली बात जिससे मुसलमान की हर बात शुरू होती है। हर बात से पहले, हर अमल से पहले, हर एक चीज से पहले कलमा तय्यबा है। अब देखिए ये क्या है? कलमा तय्यबा क्या है? पाक कलमा। सारे बोले, ये कलमा क्या है? अब तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह पाक, कलमा, तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह पाक, रसूल, कलमा, जिनका जिक्र इस कलमे में है, पाक। अल्लाह पाक है, रसूल पाक हैं, ये पूरा कलिमा पाक है। जो इस कलमे को पढ़ ले वो भी पाक, जो इस कलमे को अंदर उतार ले उसका मन भी पाक, जो इस कलमे को जबान पे ले आए उसकी जबान पाक, जो इस कलमे पे अमल शुरू कर दे उसकी जिंदगी पाक। ये कलमा इतना पाक है, आप जरा इसकी पाकी देखें, ये कलमा पाक कितना है। और इस कलमे में दो हस्तियों का जिक्र है, एक खुदा का जिक्र है, दूसरा मुस्तफ़ा का जिक्र है। ये कलमा है। कलमा क्या है? अल्लाह का नाम है और रसूल का नाम है।
اللہ اور اس کے رسول کے نام کا نام کلمہ ہے. یہ دو نام ہیں، ایک خدا کا نام ہے، دوسرا مصطفیٰ کا نام ہے. جو یہ نام محبت سے لیتا ہے اللہ اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اچھا آپ غور کریں، جو بندہ لا الہ کہتا رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ نہ کہے، پاک ہو جائے گا؟ پورا کلمہ پڑھے، پورا کلمہ. اب کلمہ طیبہ میں پہلے حصے میں توحید ہے، دوسرے حصے میں رسالت ہے. اب یہ ذرا دیکھیے گا، یہ پاک بندے کو کب کرتا ہے؟ یہ کلمہ پاک کب کرتا ہے؟ کیا صرف اللہ کا نام لے تو پاک ہوتا ہے بندہ؟ نہیں، صرف اللہ کا نام ساری زندگی کوئی لیتا رہے اللہ پاک نہیں کرتا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے شرط ہی یہ رکھی ہے کہ میں اسے پاک کرتا ہوں جو میرے نام کے ساتھ میرے یار کا نام لیتا ہے. اب کلمہ طیبہ کا ایک راز سنیں، راز دیکھیں. مسلمان ہوتے ہی جو پہلا میسج ہے اسلام کا، دین کا، قرآن کا، شریعت کا، طریقت کا، حقیقت کا، معرفت کا، پہلا جو راز ہے، پہلا سبق ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمانوں، جب اللہ کا ذکر کرنا رسول کا ذکر بھی ضرور کرنا. یہ کلمہ طیبہ کا پیغام ہے. کلمہ طیبہ کا پہلا میسج یہ ہے کہ صرف خدا کا نام نہ لیا کرنا، خدا کا نام لو، خدا کے ساتھ مصطفیٰ کا نام بھی لو. تو یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ پاک کرتا ہے. اب یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کلمہ طیبہ پہ کہ یہ پاک ہے. اب آگے سنیں قرآن نے کیا فرمایا. یہ کلمہ پاک ہے، توجہ کیجئے گا، ترجمہ سنانے لگا ہوں الفاظ کے اندر، مختصر الفاظ میں. یہ کلمہ پاک ہے، اور یہ کلمہ جس کے اندر آ جائے وہ ایک درخت بن جاتا ہے، پاک درخت. جو اس کلمے پر عمل کر لے، اس کلمے کو بسا لے اپنے اندر، نام خدا اور نام مصطفیٰ کو اپنے دل میں جگہ دے دے، اپنے دل میں بسا لے، تو وہ پاک درخت بن جاتا ہے. کیسا درخت؟ جس کی جڑ مضبوط ہے، جڑ مضبوط ہے اور شاخیں آسمانوں میں پہنچی ہوئی ہیں. یہ مثال ہے کلمہ طیبہ کی، قرآن نے بیان کی اور فرمایا کہ وہ پھل دیتا ہے، ہر وقت پھل دیتا ہے، ہر وقت وہ پھل دیتا ہے. اللہ کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے. اور اللہ نے یہ مثال بیان کی ہے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں، لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. اب دیکھیں کتنا ہمارا رب کریم ہے، اس کی مہربانی دیکھیں حضور کی امت سے کہ اللہ اس امت کو، اپنے حبیب کی امت کو مثالیں دے دے کر بات سمجھا رہا ہے. مثال دے کر بات سمجھائی کہ لوگوں غور کرو، اور مثال خود اللہ نے دی. اب یہ کلمہ طیبہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ تو کلمہ شریف ہے جو ہم پڑھتے ہیں. اب وہ درخت کون ہے جس کو کہا کہ وہ پاک درخت؟ کیا کہا جی؟ پاک درخت ہے. آپ نے درختوں کے نام سنے ہوں گے، پاک درخت کا نام نہیں سنا. یہ آج قرآن کی روشنی میں سنے پاک درخت کون ہے. پاک درخت، اور اس کی شاخیں بھی پاک. اور شاخیں وہ ایسا درخت ہے کہ جو قائم ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہیں، کوئی ہلا نہیں سکتا. کلمہ طیبہ اتنا مضبوط ہے وہ درخت. یہ درخت کو سمجھے کہ وہ درخت کون سا درخت ہے. یہ مثال کس کی ہے؟ بڑے سادہ لفظوں میں سمجھ لیں، درخت پاک. یہ جتنے بھی درخت آپ کو نظر آتے ہیں زمین پہ، آپ نے کبھی نہیں کہا ہوگا یہ درخت پاک ہے، یہ پاک ہے درخت، یہ کبھی نہیں آپ کہتے. مگر سنیں، آقا نے فرمایا جو مجھ پہ ایمان لے آیا، جو مجھ پہ ایمان لایا، اس کلمے کو پڑھ لیا، آقا فرماتے ہیں جو مومن ہے وہ پاک درخت کی طرح ہے، وہ پاک درخت ہے. اب دیکھیں درخت کیوں کہا، ذرا توجہ سے سنیے گا. درخت کا کام کیا ہے؟ اب درخت کئی قسم کے ہوتے ہیں، کوئی پھل کے بغیر ہوتے ہیں، کوئی پھل والے ہوتے ہیں، کوئی سایہ دار ہوتے ہیں، کوئی چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی بڑے ہوتے ہیں، کوئی اور بڑے ہوتے ہیں. آقا نے فرمایا جو ایمان والا ہے
کامل مومن، کامل مومن کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ولی کو. یہ بھی یاد رکھ لیں، کامل مومن کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ولی کو. ولی کیا کرتا ہے؟ ولی کلمہ پڑھتا نہیں، کلمہ دل میں اتار لیتا ہے. اللہ کا ولی صرف زبان سے کلمہ نہیں پڑھتا، وہ دل سے پڑھتا ہے اور دل میں پڑھتا ہے، اور اس کو کلمے کی معرفت نصیب ہوتی ہے، کلمے کی پہچان ہو جاتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے میرا جانی کہاں ہے، میرا رب کہاں ہے، میرا رسول کہاں ہے، اسے پوری معرفت ہو جاتی ہے. تو پھر وہ پاک درخت کی طرح ہوتا ہے. اب اس کی ہائٹ کتنی ہے، وہ کتنا اونچا ہے، قرآن بیان کرتا ہے اس کی شاخیں جو ہیں آسمانوں میں ہیں. توجہ کیجئے گا، قرآن کی بات ہے. یہ نہیں کہا قاری صاحب کہ وہ جو شاخیں ہیں آسمانوں تک نہیں کہا. یہ ذرا آیت پہ غور کیجئے گا، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، آسمانوں میں ہیں. اللہ کے بندو، جس ولی کا عمل کی پہنچ یہ ہے کہ اس کا عمل آسمانوں میں ہے، وہ خود ولی کس مقام پہ بیٹھا ہوگا؟ جس کی صفت جو وہ کام کر رہا ہے وہ آسمانوں میں ہے اور وہ خود پھر کہاں ہے؟ تو سن لیں، اس کا عمل تو آسمانوں میں پہنچ گیا اور خود وہ خدا کی ذات میں فنا ہو گیا، خود وہ رسول پاک کی محبت میں فنا ہو گیا. تو یہ پاک درخت جو ہے یہ پاک ولی کی مثال ہے. تو ولی جو ہوتا ہے وہ جب اس کلمے کی پہچان حاصل کر لیتا ہے، سب کی نفی کر دیتا ہے، لا نہیں کوئی اور خدا نہیں، اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے، وہ جھوٹے خداؤں کو توڑ دیتا ہے اور اپنا رخ مدینے کی طرف موڑ دیتا ہے. تو پھر وہ پاک درخت بنتا ہے. ہائٹ اس کی یہ ہوتی ہے. اب درخت کی دوسری خوبی کیا ہے؟ اللہ کے ولی کی مثال بیان ہو رہی ہے کہ وہ ایسا درخت نہیں ہے جس پہ پھل نہ لگتا ہو، وہ ایسا درخت ہے ہر وقت پھل دیتا ہے، ہر وقت پھل دیتا ہے. آپ ذرا غور کریں، ہر وقت پھل دیتا ہے. یار یہ کیسا مومن ہے، اللہ کے ولی کی شان دیکھیں، جس نے کلمے کو پہچان لیا، ہر وقت پھل. یہ کیا بات ہوئی بھئی؟ ہر وقت پھل کیسے دیتا ہے؟ تو یاد رکھیں چونکہ رابطہ ہر وقت ہے، ہر وقت پھل دیتا ہے. تو جس کا رابطہ کبھی کبھار ہو وہ کبھی کبھار ہی دے گا. جس کا رابطہ رسول اللہ سے ہر وقت ہے، جو ہر وقت حضور کی کچہری میں بیٹھا ہے، جس کو صاحب حضوری کا مقام حاصل ہے، وہ ہر وقت جو ہے وہ پھل دیتا ہے. اور یہاں اور بھی یاد رکھیں، ہم وقت کے محتاج ہیں، وقت ولیوں کا محتاج ہوتا ہے. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. ہم اوقات کے محتاج ہیں، ہم وقت کے محتاج ہیں. اس وقت کریں گے تو یہ ہوگا، اس وقت ہوں گے تو یہ ہو جا، اس وقت دعا کریں گے تو قبول ہوگی. اللہ فرماتا ہے یہ تو اس مقام پہ بیٹھے ہیں ولی کہ جس وقت بھی ان کے پاس آ جاؤ گے تمہیں فائدہ مل جائے گا. پھل، اب پھل کیا کرتا ہے؟ ذرا اس کو مختصر کرتا جاؤں. پھل کا کام ہے فائدہ دینا. پھل کیا کرتا ہے جی؟ فائدہ دیتا ہے. اور جو اولیاء ہیں یہ بھی امت کو فائدہ دیتے ہیں، اولیاء بھی امت کو فائدہ دیتے ہیں. تو ساری گفتگو کا خلاصہ اور نخبہ نچوڑ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال دے کر اپنے محبوب کے اس عاشق کی مثال دی ہے جسے اللہ نے ولایت عطا فرما دی ہے. تو جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ پہ عمل کرتا ہے، اسے 4 قسم کا نور ملتا ہے. جو کلمہ پڑھتا ہے اسے نور ہدایت ملتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے اسے نور کفایت ملتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے اسے نور عنایت ملتا ہے، جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اسے نور ولایت ملتا ہے، جو یہ کلمہ پڑھتا ہے اسے نور طہارت ملتا ہے، جو یہ کلمہ پڑھتا ہے اسے نور کرامت ملتا ہے، جو یہ کلمہ پڑھتا ہے اسے نور لطافت ملتا ہے، جو یہ کلمہ پڑھتا ہے اسے نور محبت ملتا ہے. جو یہ کلام اس کلمہ طیبہ کو پڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ اسے اتنا پاک کر دیتا ہے، اتنا پاک کر دیتا ہے کہ پھر وہ جدھر نگاہ اٹھاتا ہے انہیں پاک کر دیتا ہے. تو یہ کون ہستیاں ہیں، یہ کن کی مثال اللہ بیان کرتا ہے؟ یہ اہل بیت اطہار ہیں، یہ حضور کی آل ہے، یہ صحابہ کرام ہیں اور اس امت کے اولیاء کرام ہیں.
موجودہ دور میں اگر آپ اس آیت کی مثال دیکھنا چاہیں تو اولیاء اللہ کو دیکھیں، اس میں آپ سلسلہ نقشبند کو دیکھیں، سلسلہ چشت کو دیکھیں، سلسلہ قادریہ میں، سلسلہ سہروردیہ میں، ہاں جی ہمارے پاک پتن شریف میں حضور بابا صاحب کو دیکھیں، ہاں جی سلطان الہند کو دیکھیں، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، حضرت میاں شرک پور شریف ہاں جی ان کو دیکھیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا نہیں، یہ خود ہی کلمہ بن گئے، یہ کلمہ طیبہ میں اتنے فنا ہوئے کہ خود ہی کلمہ بن گئے، اور جو ان کے پاس آ کے بیٹھا وہ پاک ہو گیا، ان کی صحبت سے پاک ہو گیا۔ تو میں آخر میں آپ سب سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کلمہ طیبہ کی مثال پھل کی دی، تو آپ یہ دنیا کے پھل جس طرح گھروں میں لے کے جاتے ہیں نا، بازار سے پھل خرید کے گھروں میں پھل لے کے جاتے ہیں، گھر والے خوش ہوتے ہیں، یہ روحانی پھل، محبت کے معرفت کے پھل مفت میں لے کے جایا کرو۔ یہ تو ہم مفت میں بیچنے بیٹھے ہیں، مفت میں بیچنے کے لیے یہ ہم نے سٹال لگایا ہے، مفت میں دینے کے لیے آپ کو یہ درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا۔ ہر پیر کو انشاءاللہ تعالی باقاعدگی کے ساتھ درس قرآن ہوگا، آپ اس میں شرکت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔